बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। बारिश बरसी नहीं कि सच बरस पड़ा। मानसून की पहली बारिश ने वादों की दीवारें गिरा दी। वो दावे जो सिंध हुकूमत और फिर यहाँ पे बल्दियाती हुकूमत कर रही थी, आपने देखा होगा कि हमारे ही प्रोग्राम में गूंज सुनाई देती थी कि पेच वर्क का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। ये आपको आखिरी मानसून की बारिशों के अहवाल बताते हैं। उसके बाद पूरे शहर में एक खतीर रकम पेच वर्क पे डाली गई और हाल इस वक्त ये है कि उस तनाजुर में बारिश हुई भी नहीं कि जैसे मुतवक्का थी, और आगे भी बारिशें होनी है, लेकिन सड़कों पे पड़े गड़े ये मुंह बोलता सबूत है उन तमाम बातों का, वादों का जो कि हमें नजर आ रही थी। और यहाँ पे कहा जा रहा था कि जनाब बल्दियाती हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। सिंध हुकूमत का दावा कि अगर बल्दियाती निजाम इस वक्त पीपल्स पार्टी के हाथ में होगा तो बेहतर तरीके से मामलात निपटाए जाएंगे। हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे कि हम कहें कि जी फलां की गलती है, लेकिन हाँ, जो साइनिंग अथॉरिटी होती है जवाब दे तो वही होगा। इस वक्त मुर्तजा वहाब को भी सोचने की जरूरत है। ये ठेके के नाम पे जो काम करवाए जाते हैं, आके दिए किसको जाते हैं वो ठेके, कि आज आप कराची में देख लें तो जगह जगह गड़े पड़े हुए हैं, बाकायदा जमीनें धंस चुकी हैं, गाड़ियां जिस तरह से उस पे गुजर रही हैं। एक खतीर रकम लोगों की जो है इस बात पे भी खर्च होती है कि अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस, और फिर सड़क पे चलते हुए जब देर से अपनी मकामात पे पहुंचते हैं, जब आहिस्ता ट्रैफिक चलता है तो पेट्रोल का ज़िया, इन तमाम चीजों को सोचा नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर है कि जब बल्दियाती निजाम कायम हो रहा था तो बहुत खुश थे कराची वाले कि अब शायद शहर का निजाम ही बदल जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से मेरे शहर के वासियों के पास इस किस्म का कोई निजाम मौजूद ही नहीं था, और यहाँ के वासी आज भी यूं ही परेशान हैं जैसे पहले थे। जमात इस्लामी के दावे कि वो अपने खुद फंड जनरेट करती है और काम करवाती है, उनको उस लिहाज से फंडिंग नहीं होती जिस तरह से होना चाहिए, उस तरह से बजट नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद सूबों के अख्तियारात और NFC अवार्ड के मद में जो रकम दी जा रही थी, क्या हम ये समझ सकते हैं कि वो कराची की डेवलपमेंट के लिए पूरी है? गलती हो कर रही है। MQM ने इस पर शदीद एहतजाज किया है और मुर्तज़ा वहाब साहब को एक तवील खत, तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे आज और असल हकीकत आपके सामने लाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है, मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं तौफीक सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है इस प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। तौफीक सिद्दीकी साहब, बारिश अभी बरसी नहीं कि रोड धंस गए, जगह जगह जो मसाइल हैं पूरा कराची इस वक्त फेस कर रहा है। जमात इस्लामी पे भी तनकीद हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिवा कुछ नहीं किया गया। मसला है क्या? हाँ देखिए, मसला सारा ये है कि कराची के जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को और पूरे सूबे को टैक्स देता है, रेवेन्यू देता है, कराची पाकिस्तान को इस वक्त 60% से ज्यादा बजट जो है वो कराची फराम करता है, सॉरी माफ कीजिएगा, रेवेन्यू और टैक्स कराची देता है, और सूबे को 97% रेवेन्यू देता है। 97% और 60% रेवेन्यू और टैक्स देने वाला शहर इस वक्त इनकी तवज्जो और इनकी तरजीहात में है ही नहीं, ना वफाक की, ना सूबे की, और ना इस शहर के ऊपर मुसल्लत जो कब्जा मेयर हैं, ना इनकी तरजीहात में है। ना ये इस शहर को ओन करते हैं, ना इस शहर को ये पैसा देते हैं, ना इस शहर को ये वसाइल देते हैं। सिर्फ इस शहर से इनको लेना याद रहता है, इस शहर को देना क्या है ये याद नहीं है। यहाँ पर आपके साथ जो मेहमान ग्रामी मौजूद हैं, ये सवाल तो असल में उनसे बनता है कि जो वफाक के अंदर भी मौजूद हैं और जो सूबे के अंदर भी मौजूद रहे और अभी भी मौजूद हैं, ये सवाल तो उनसे करें कि ये शहर। तौफीक साहब, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मोईद अनवर साहब की बात करें। मसला ये है कि बल्दियात में तो आप हैं इस वक्त, वो तो नहीं है। मुझे टेक्निकली बताएं कि वफाक में जो बैठे हुए हैं या सूबे में बैठे हुए हैं, और ठीक है कराची से वोट लेके गए, हैदराबाद से वोट लेके गए, लेकिन मसला ये है कि मुझे बताएं कि वो किस हद तक इस मामले को देख सकते हैं। मैं टेक्निकली अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ। नहीं देखिए ना, जो वफाक के अंदर बैठे हुए हैं और जो सूबे में बैठे हुए हैं, और मैंने तो आपको सिटी गवर्नमेंट का नाम भी लिया, मैंने तो खुद अपने आप को भी शामिल किया और इसमें उस जमात को भी शामिल किया कि जो इस शहर के ऊपर मुसल्लत है कब्जा मेयर की सूरत में। मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। आप इनसे सवाल करें, आप कहते हैं कि ये कैसे जिम्मेदार हैं, इनसे पूछें कि इस शहर का पिछले 5 साल से अगर आप पूछते हैं कि सबसे बड़ा मसला क्या है,
تو شہر کراچی کی 90% عوام کہتی ہے کہ اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ ابھی بھی سرویز ہو رہے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ شہر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ K4 منصوبہ کہ جو 2003 کے اندر جس کی فیزیبلٹی بنائی گئی، اس کی PC منظور ہوئی، اس منصوبے کو مکمل تو دوسری یعنی جو ہمارے جو 2013-14 تھا اس کے اندر مکمل ہونا تھا، یہ شروع بھی نہیں ہو سکا، اور جب شروع ہوا تو شروع ہونے کے بعد اکتوبر 2023 میں اس منصوبے کو مکمل ہونا تھا، اور پھر بتایا گیا کہ جناب 23 میں مکمل نہیں ہوگا، پچھلے سال ہی بتایا گیا، تاخیر ہو گئی اس منصوبے میں، یہ منصوبہ اب جون 2026 میں مکمل ہوگا۔ اب میرا سوال یہ بنتا ہے جو وفاق کے اندر جو جماعتیں ہیں اور خاص طور پہ متحدہ قومی مومنٹ کے نمائندے آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہی سوال تو بنتا ہے کہ جس منصوبے کو 2026 جون کے اندر اس سال منصوبہ مکمل ہونا ہے، جس کو 40 ارب روپے چاہیے تھے، اس کے لیے آپ نے اس منصوبے کے لیے صرف 3.2 ارب روپے رکھے ہیں۔ مجھے بتائیے جو منصوبہ 40 ارب روپے سے 2026 جون کے اندر مکمل ہونا ہے وہ 3.2 ارب روپے سے کیسے مکمل ہوگا؟ اچھا میں تھوڑا سا اسپیسیفک رہنا چاہوں گی۔ کراچی میں تو مسائل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اگر میں کہوں کہ 84 UC آپ کے پاس موجود ہیں اس وقت، بارش کے بعد آپ نے کیا سلسلہ اس میں دیکھا کہ کیا سڑکوں کی کیا صورتحال ہے؟ پیچ ورک آپ لوگوں نے بھی کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا؟ دیکھیں ہمارے جو بیشتر ٹاؤن ہے، میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن کے شہر کراچی میں بات کرتا ہوں، جماعت اسلامی کے بیشتر ٹاؤن میں اس وقت SSGC کا کام چل رہا ہے۔ 40 سال کے بعد ان لائنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اچھا توفیق، معذرت کے ساتھ کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں آپ سے تھوڑا سا بیچ میں سوال کرتی رہوں گی، تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا اس کو۔ مجھے بتائیے کہ SSGC والوں کو اس وقت کیا پرمیشن کیوں دی گئی؟ اس کا آپ نے خود نہیں بات کی، کتنا مونسون ہونے والا ہے، اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کام؟ نہیں، یہ کام اس وقت شروع نہیں ہوا ہے، یہ کام 3 مہینے پہلے شروع ہوا ہے، اور اس کی تکمیل کا جو ٹائم ہے یہ کہیں پر 30 جون ہے، کہیں پر 31 اگست ہے۔ 4 ٹاؤنز کے اندر ہمارے کام چل رہا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کی UCs اور ٹاؤن کے اندر کیا فرق ہے؟ ہم نے جو اپنا بجٹ پیش کیا ہے 9 ٹاؤن کا، اس 9 ٹاؤن کے بجٹ میں 30 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس میں سے 12 ارب روپے ہم نے ترقیاتی بجٹ رکھا ہے، جو کہ کل بجٹ کا 44% بنتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس سال ہمارے ان ٹاؤنز کے اندر جو تعمیراتی کام ہے وہ اس میں تیزی آئے گی۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم نے ایجوکیشن اور ہیلتھ کو اپنی ترجیح میں رکھا ہے۔ ہم ہر ٹاؤن کے اندر 2 ماڈل اسکول بنا رہے ہیں۔ ہم نے تمام اسکولوں کو ٹھیک کیا، لیکن 2 ماڈل اسکول بنا رہے ہیں کہ جس کی شکل بالکل ایسی ہوگی کہ جو پرائیویٹ اسکول سے بھی انشاءاللہ اس میں تعلیم بھی، اس کی بلڈنگ بھی، اس کے اندر جو نصاب ہے اس بھی، اور جو سرگرمیاں ہے ہر چیز انشاءاللہ معیاری ہوگی۔ ہم ہر ٹاؤن کے اندر جو ہمارے کلینکس ہیں، جو ہمارے میٹرنٹی ہوم ہیں، ہم ان کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے بجٹ ہم نے مختص کیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال آپ واضح تبدیلی جو ہے وہ انشاءاللہ ان ٹاؤن کے اندر کریں گے، اور ہم نے اس کے لیے بجٹ رکھا ہے۔ تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کراچی کے پروجیکٹ کے لیے بجٹ ہی نہیں رکھیں گے، وفاق اور صوبے سے سوال کر رہا ہوں کہ جب آپ بجٹ ہی رکھیں گے اور پیسہ دیں گے ہی نہیں تو اس شہر کے اندر تعمیر و ترقی کیسے ہوگی؟ تو روڈ تو ادھری ہوئی ہوگی، روڈ تو آپ کو ٹوٹی ہوئی ملے گی۔ آپ نے اس صوبے کے اندر، ابھی میں اگر یہاں پر صوبائی نمائندے مجھے نہیں پتا کہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ہیں، سندھ حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے 3451 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں جو بلدیات کے لیے، پورے سندھ کے لیے انہوں نے جو اماؤنٹ رکھا ہے وہ 165 ارب روپے رکھا ہے، جو کہ کل بجٹ کا صرف 4.8% بنتا ہے، اور کراچی کے لیے جو اماؤنٹ رکھی ہے وہ 37.4 ارب روپے مختص کی ہے، جو کہ صرف 1.1% سندھ کے بجٹ کا 1.1% بنتا ہے۔ کراچی سے لیتے ہیں 97% ہے، اور جب دینے کی باری ہے تو 1.1% آپ کراچی کو دے رہے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کراچی ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ پھر آپ ان سے سوال کریں کہ اس پیسے میں، پھر ان سے یہ پوچھیں کہ وفاق نے 1990 کے اندر اسپیشل گرانٹ رکھا تھا کراچی کے لیے اور KPK کے لیے، سندھ کے لیے اور KPK کے لیے، جو کہ اس سال 2025 کے اندر یہ اماؤنٹ 58 ارب روپے بنتی ہے۔ 58 ارب روپے میں سے آئین کے مطابق کراچی کو اس کا 78% ملنا تھا، اس 78% کی اماؤنٹ 45.24 ارب روپے بنتی ہے۔ کراچی کو جو سٹی گورنمنٹ کو پیسے دیے گئے وہ 10 ارب روپے دیے گئے۔ ابھی تو سٹی گورنمنٹ آپ کی ہے نا، میئر تو آپ کا ہے نا، تو آپ اس کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ اس کو بھی یہ پیسہ نہیں دیتے۔ اچھا میں پھر ایک ٹیکنیکل بات کی طرف آؤں گی۔ توفیق مجھے یہ بتائیے گا کہ وفاق کیوں دے پیسے؟ اگر 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، صوبوں کو مل چکا ہے پیسہ NFC کی مد میں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الگ سے وفاق سے مانگا جائے کہ جو ایک فنڈ جو وزیر اعظم کی صوابدید پہ دیا جاتا ہے وہاں سے الگ سے کہا جائے، سٹی گورنمنٹ کہے کہ جناب وفاق دیں ہمیں پیسے؟ کیا ہمارے پاس جو پیسہ ہے یہ 34,000 ارب روپے اور سم تھنگ کا جو وہ کیا مکمل نہیں ہوتا؟ کیا پورا نہیں ہوگا؟
دیکھیں ہم تو کوئی پیسہ الگ سے مانگ نہیں رہے, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں نہیں آپ نہیں مانگ رہے, لیکن پچھلے 6 ماہ سے ہم یہ آوازیں تو سن رہے تھے کہ 200 ارب. میری بات تو مکمل ہے. میں نے تو یہ کہا کہ کراچی کی جو کراچی نہیں سندھ کے لیے جو اسپیشل گرانٹ رکھی گئی ہے وفاق کے اندر, وہ کیوں رکھی گئی ہے؟ وہ 2 صوبوں کے لیے رکھی گئی ہے. ایک کے پی کے لیے رکھی گئی تھی اس لیے کہ وہ جنگی حالات میں تھا, وہاں نقصان تھا, تو اس کو انہوں نے کمپنسیٹ کرنے کے لیے کے پی کے لیے ایک اسپیشل گرانٹ رکھی. اور سندھ کے لیے اس لیے رکھی کہ کراچی چونکہ وفاق کو ایک زبردست ریونیو دیتا ہے, ایک بڑی اماؤنٹ دیتا ہے, تو انہوں نے اسپیشل گرانٹ کراچی کے لیے, صوبے کے لیے بھی اور کراچی کے لیے کی. آئین کے اندر اس اماؤنٹ کا 78% کراچی پہ خرچ ہونا ہے, جس کی اماؤنٹ میں نے آپ کو بتائی کہ اس سال 45.2 ارب روپے بنتی ہے, لیکن اس میں سے صرف 10 ارب روپے زیر کراچی کو دیے جا رہے ہیں. تو یہ سوال تو بنتا ہے نا حکومت سے, میرا بھی سوال ہے اور قبضہ میئر کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیوں آپ 10 ارب روپے کراچی کو دیتے ہیں. آپ نے اے ڈی بی کے اندر جو شہر اس وقت اجڑا ہوا ہے, جس کی سڑکیں برباد ہیں, جس کے پارک, میدان, اسکول, تعلیم, ہر چیز برباد کر کے رکھ دی ہے, آپ نے اے ڈی بی کے اندر جو ٹوٹل اماؤنٹ رکھی ہے وہ 9 ارب روپے رکھی ہے. 9 ارب روپے سے یہ شہر کیسے تعمیر اور ترقی کا سفر جو کر سکتا ہے؟ آپ نے کلک جیسا ایک ادارہ بنا دیا ہے جو کہ 1 روپے کا کام 4 روپے کے اندر کرتا ہے. 4 گنا کرپشن اس کے اندر موجود ہے. میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کلک کو 7 ارب روپے کہ وہ اس شہر کے اندر کام کرے گا, 7 ارب کا مطلب ہے اس کو آپ 4 سے تقسیم کر لیں تو جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ اتنا کام کرے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کلک کو آپ کو بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ایک ایسے ادارے کو, آپ کے پاس بلدیاتی نمائندے موجود ہیں, آپ کے پاس یہاں پر لوگ موجود ہیں, آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, آپ ان کی موجودگی میں ایک ادارہ اور بناتے ہیں کلک کا, اور کہتے ہیں جی پیسہ کلک خرچ کرے گا. جس کو گلیوں کا نہیں پتا, جس کو میدانوں کا نہیں پتا, جس کو پارکوں کا نہیں پتا, اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں وہ. تو یہ, اور پھر یہ پیسہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی امداد ہے, یہ پیسہ لون کے اوپر لیا جا رہا ہے, یہ قرضے کے اوپر. اس کا پیسہ میں اور آپ اپنے جو ہے وہ ٹیکس کے ذریعے سود کی صورت میں ان کو جو واپس کریں گے. تو آپ یہ سارے کام کریں اور اس کے بعد کہیں کہ جی شہر کراچی جو ہے وہ اس کی صورتحال کیوں نہیں بدلتی. تو اسی لیے نہیں بدلتی کہ اس طرح کے لوگ, نااہل لوگ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, جو فارم 47 پر منتخب ہو کر اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں, کہ جنہیں نہ اپنا پتہ ہے نہ شہر کا پتہ ہے. تو اس کا حال یہی ہونا ہے پھر. اچھا, یہ جو آپ کی جو تنقید کر رہے ہیں ایم کیو ایم والے, اس کا کیا جواب دیں گے؟ ابھی تک اس کا جواب مجھے نہیں ملا کہ آپ نہیں, میں تو صرف ایم کیو ایم کی بات تو نہیں کر رہا نا, میں تو وفاق کی حکومت, میں تو مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں, میں تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. نہیں, آپ پیپلز پارٹی پہ بات کر رہے ہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جماعت اسلامی پہ خاص طور پہ آج ایک تنقید ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی پریس کانفرنس تک محدود ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں, ہم تو جہاں پر پریس کانفرنس کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پریس کانفرنس کر کے حکومت کے ان ایوانوں کو, ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, ان کو متوجہ کرتے ہیں, عوام کے اندر اویئرنیس کرتے ہیں, اور جہاں ہماری ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 9 ٹاؤن کے اندر اس وقت ہمارے یہاں الحمدللہ ترقیاتی کام جاری ہیں. کم وسائل, دیکھیں ٹاؤن کے پاس تو کوئی وسائل نہیں ہے نا, ٹاؤن کے پاس تو اختیارات نہیں ہے نا, اختیارات تو وفاق کے پاس اور صوبے کے پاس ہیں, اور صوبے کے بعد اختیارات کسی حد تک جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کے پاس ہیں. ہم تو کہتے ہیں سٹی گورنمنٹ کو بھی بااختیار ہونا چاہیے. ہم تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں, ہماری آپ اسپیچز سنیں جو ہمارے نمائندے اسمبلی سٹی کونسل کے اندر کھڑے ہو کر. اچھا سر, یہ ایس ایس جی سی والا جو کام ہو رہا ہے اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ یہ میئر کی کو سے کولیبریٹ ہوا ہے یا یو سی سے کولیبریٹ ہوا ہے؟ یہ ہوا کس طرح سے ہے؟ یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے, اور یہ ہم 40 سال سے اپنے بلوں کے اندر ان لائنوں کی تبدیلی کے لیے پیسہ دیتے ہیں, ٹیکس دیتے ہیں, جو جمع ہو کر 385 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. اس کا پہلا مرحلہ اس وقت کراچی کے اندر انہوں نے شروع کیا ہے, جو کہ 4 ٹاؤن منتخب کیے ہیں. اتفاق سے وہ چاروں ٹاؤن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ہیں, جس کے اندر یہ لائنیں ڈالی جا رہی ہیں, تبدیل کی جا رہی ہیں. اور وہ کام میری یو سی کے اندر بھی, میرے اس ٹاؤن کے اندر, ماڈل ٹاؤن سے میرا تعلق ہے, اس میں بھی یہ کام جاری ہے. اور جب کام ہو رہا ہے, جب گنجان آبادی ہے, یہ کوئی ویرانے نہیں ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی میدان کے اندر کام ہو رہا ہے. توفیق صاحب, یہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا کیا؟ اتنا بارش کا پانی اتنا خطرناک طریقے سے, کراچی کے کچھ علاقے دیکھے جو بالکل ہی ہمیں لگا کہ جناب سیلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں. کیا اس کی کوئی آپ نے ریزن ڈھونڈا اور اس کا کوئی حل ہے؟ جو مین ہمارے یہاں ماڈل ٹاؤن کا جو مین ڈسپوزل ہے, جہاں پانی نکلتا ہے, وہ جو لائن ہے وہ 2 جگہ سے کولیپس ہوئی. پہلے 15-20 دن پہلے ایک جگہ اس کو بنایا گیا, پھر دوبارہ سے وہ لائن جو ہے وہ بیٹھ گئی. اس لائن کی دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ڈالی گئی اس لائن کو. اللہ کا شکر ہے کہ اب پانی سب جو ہے وہ نکل گیا ہے. جو پانی کھڑا تھا وہ بھی, برساتی پانی بھی نکل چکا ہے, اور جو سیویج کا مسائل تھے وہ بھی کسی حد تک. لیکن ابھی اس وقت ونچنگ کا کام ہونا ہے, ایک بڑا کام ہے جو 36 کی لائن کے اوپر ہونا ہے. وہ لائن جو ہے وہ پچھلے 1970 کی دہائی سے وہ لائن ڈالی گئی ہے, وہ لائن تبدیل نہیں ہوئی ہے, وہ اس وقت جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. ہم نے ایم ڈی واٹر بورڈ سے
को दरखास्त लिखी है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसकी सफाई की जाए ताकि मॉडल टाउन का की तकरीबन 4 यूसीज ऐसी हैं कि जिसका पानी इस लाइन से गुजरता है, वो लाइन साफ होगी तो इंशाल्लाह ये पानी भी, अभी काफी हद तक उसकी सफाई हमने डिसल्टिंग करवाई है, उसके ऊपर हमने काम किया, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त पानी निकल गया है मॉडल कॉलोनी से। बहुत शुक्रिया तौफीक सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं चाहूंगी कि मॉडल टाउन की कोई रिपोर्ट वगैरह हो तो वो भी हम सामने हमें जो है जिम्मेदारान दें ताकि हम ये बता सकें जनाब ये चीज़ें बेहतर हुई जिस तरह से जमात इस्लामी दावा करी, जिस तरह से तौफीक साहब का ये था, तब भी बेहतरी हो सकती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मौजू पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं सरदार बाबर अब्बासी साहब, आप चेयरमैन बाबर फाउंडेशन, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया अशरफ मेमन साहब ने, आप माशी तज्ज़ियाकार हैं, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और मुझे ज्वाइन करेंगे मोईद अनवर साहब, ऑन कॉल होंगे, MQM से आपका ताल्लुक है। सरदार बाबर अब्बासी साहब, काफ़ी देर से आप खामोश भी हैं, सुन भी रहे हैं चीज़ें, शहर का जो हाल है सवाल नहीं बनता, क्या कहते हैं इस सारी सिचुएशन पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बिल्कुल बड़े इत्मीनान से सारी चीज़ें सुनी हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले तो बड़ा अफसोस होता है कि किस तरह से टीवी पर आकर ठठाई से हर चीज़ कहना कि जी ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, और उस वक्त बताना कि जिस वक्त सब चीज़ें नुकसान में चली जाती हैं, आकर बताना कि गैस की लाइन भी थी, सब चीज़ें थी, गैस की लाइन भी होती है सब कुछ। लेकिन मैं समझता हूँ जो कराची के साथ ज़्यादती है ना, इतनी शदीद ज़्यादती है कि कराची का कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ इस बारिश ने अफेक्ट ना किया हो, डैमेज ना किया हो। लोगों के लिए चलना मुश्किल है, लोगों के लिए जो है ना, मैं समझता हूँ कि क्या मैं आपको इस शहर का बताऊँ, जो इस शहर के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, मुझे नहीं समझ का इस शहर का पैसा कहाँ जा रहा है, किन लोगों कौन लोग काम करवा रहे हैं, और मुख्तलिफ हल्के जो बैठे हैं, ऊपर लोग जो बैठे हैं, मेरी उनसे भी अपील होगी कि इस शहर के ऊपर नज़र रखें। इस शहर के लोग बहुत मायूस हो चुके हैं। वीडियोस जो है सोशल मीडिया पे जा रही है, जो देखी नहीं जा रही, जो लोग गड्ढे में गिर गए, मोटरसाइकिल बाइकें जिस तरह गिरती हैं, आपको मैं यकीन माने। फिर देखिए, मुझे एक बात बताएं ना, आपने रोड पे अगर पानी है, वहाँ कोई सेफ्टी भी नहीं लगी हुई कि किसी को पता हो कि यहाँ पे कोई गटर बना हुआ है, नाला बना हुआ है, कोई बेचारा चलता हुआ जा रहा है, वो भी उसमें गिर जाता है। तो ये एक जुल्म जो इस शहर के साथ है ना, ये जुल्म नहीं होना चाहिए। स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी होती है, और अभी देखें कराची में पानी फिर ख़त्म हो गया है, कल से पानी की फिर लाइन क्या हो गया, किताबें जैसे बंद हो गया या क्या इश्यूज़ है। इस लोगों को इतनी अजियत दे रहे हैं कि जिसका हिसाब नहीं है। और देखें, बात यह है कि सबसे पहले एहतसाब तो उन लोगों का करना चाहिए जिन लोगों को ये कॉन्टेक्ट दिए जाते हैं, उनको मैं तो समझता हूँ FIA और NAB और अच्छी तरह से ग्रिप डाले, और फिर वो खुद बताएंगे कि जी मुझे कितना फंड्स मिला था, मैंने कितना लगाया, कितना मैंने आगे भी। क्योंकि जब तक मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ठेकेदार है, मैं इस वक्त यकीनन बात में कह रहा हूँ कि हर आदमी ठेकेदार बना हुआ है, कराची शहर का हर आदमी ठेकेदार बना हुआ है। जिस तरह से वो कराची के नोज के खा रहे हैं, जहाँ अगर मैं समझता हूँ कि जो है ना 1 लाख रुपए लगने हैं, तो वहाँ जो है ना 20,000 रुपये लगते, तो उससे क्या शहर तरक्की करेगा। वो जो मैं समझो 80,000 रुपये वो कहाँ जाता है। इसकी तहकीकात कराना हम सब पे फ़र्ज़ है। तमाम पार्टियाँ मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, लेकिन थोड़ी सी सबको मेरे ख्याल में शहर को देख के मुझ समय सबको शर्म तो आती होगी कि हम सियासत क्या कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं लोगों से। और मेरे ख्याल में 30 साल से देखें, बस अभी 25 साल में हो, मैं समझता हूँ 25 साल हो चुके हैं कराची को बर्बाद होते हुए। बर्बाद हो रही है कराची दिन ब दिन। मतलब आप देखें, अंडरपास बने वो तबाह हो गए, उनके नीचे पानी भरा होता है, गाड़ी नहीं जा सकती। इसी तरह आप कहीं भी चले जाएं, आप देखेंगे कि लोग। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब ऑन स्क्रीन सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं तो वो इतनी तारीफें होती हैं हर चीज़ की, और जब हम वहाँ से गाड़ी लेके गुजरते हैं तब हम सोचते हैं कि ये वही जगह है जिसकी थोड़ी देर पहले तारीफ हो रही थी। और जिस तरह मॉडल टाउन के हवाले से और SSGC के लाइन्स के हवाले से बताया जा रहा है, बड़ी हैरत की बात है जब पता है कि मानसून की बारिशें होनी है, तो ज़रूरत क्या थी आपको SSGC की लाइन का काम करवाने की? मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊँ, देखें, इस वक्त जो है ना सिंध हुकूमत जो है ना ये इशारा भुट्टो बना रही है, खुशाइन है, मानते हैं, अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, उस पर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या ये यूनिवर्सिटी रोड नज़र नहीं आ रही है किसी को? चलें देखते हैं। 3 साल से ये रोड, जिसके अंदर इतने नुकसान हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग पानी के बहरान के शिकार होते हैं, जिससे और बड़े मसाइल होते हैं, ना लोगों को तालीम मिल रही है, ना लोगों को पीने का पानी। का मसला ये है कि जब मंसूबा स्टार्ट किया जाता है तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बैठ के मीटिंग की जाती है, KMC से भी और वाटर बोर्ड से भी, और तमाम लोगों से, फिर एक मैप बनाया जाता है। आई डोंट नो मैप क्यों नहीं बनाया गया। यहाँ पे ठेकेदारों की बात हो रही है, मुझे लगता है कि हर शख्स एक इंजीनियर बना हुआ है वहाँ पे, पता नहीं कौन से इंजीनियर बैठे हुए हैं। इंजीनियर उसको होते हैं, उनको पेमेंट करनी पड़ती है, और ये खुद ही इंजीनियर बन जाते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है। गटर सारी अशरफ मेमन साहब, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? आप भी इस वक्त कराची के रास्तों से ही होते हुए आ रहे हैं, क्या देखा? असल में
یہ بات بھائی نے جیسے کی نا یہ 100% صحیح ہے کہ وہ 20 روپے لگتے ہیں, 80 روپے جو ہے لوگوں کے جیب میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں شرم والی بات تو اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ دیکھیں 70 سال میں آپ کے 40 سال 50 سال تو آپ کے کراچی کو لوٹتے پھوٹتے ہو گئے نا, تو اب شرم نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اتنی ڈھٹائی سے ایک دوسرے پہ بلیم ڈال رہے ہوتے ہیں. ایک آپ کسی اور پارٹی کا بٹھا دیں, کسی ایک پارٹی کو ایک اور کو بٹھا دیں, بولے تم چور ہو, تم نے یہ کیا تھا, وہ کہتے ہیں تم چور ہو. مطلب وہ پوزیٹیوٹی کہیں آتی ہی نہیں ہے, بلیم گیم سارا چل رہا ہوتا ہے. وہ سب اپنے اپنے حصے کا کام اپنا کر کے وہ چلے جا چکے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب میں آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج میں کچہری آپ کا مجسٹریٹ اور یہ سیشن کورٹ جو ہے اس کے ساتھ کے ایم سی کی ہیڈ آفس ہے. آپ یقین کریں قسم خدا کی اس کے 2 روڈ جو ہے نا بیک سائڈ کے وہ پانی میں, گندے پانی میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ میں کچھ وکلا لیڈیز جو ہے وہ اینٹوں پہ سے چلتی ہوئی جا رہی تھی, لیکن ان کے بوٹ پھر بھی, کیونکہ اینٹیں جو تھی اس کے اوپر پانی تھا, وہ اس کو پھلانگتی ہوئی چھینٹے اڑتے ہوئے جا رہی تھی. کتنی شرم کی میں آپ کو قسم خدا کی کے ایم سی کا گیٹ اور اس کا اپنے سٹی کورٹ کا گیٹ اگر آپ دیکھیں گے راستہ یہ دونوں ایک ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اس کے بعد میں نے کہا چلو میں وہ بیک سائڈ سے نکلتا ہوں, میں واک کرتا ہوا گاڑی میں نے پیچھے ہی پارک کی, کیونکہ وہ پھر مجھے یہی تھا کہ وہاں پارکنگ ملتی نہیں ہے. میں وہاں پیدل گیا تو وہاں پہ ہی پانی تھا. پھر میں آیا گاڑی اپنی لی, میں ایم اے جناح روڈ پہ آیا اور وہ گرین جہاں پہ یہ ہول سیلر بیٹھے ہوئے وہاں کسی کو میں نے کچھ تھوڑے سے پیسے دیے, میں نے کہا بیٹا گاڑی پارک کر دے. وہ جگہ کچھ بہتر مجھے نظر آئی. آپ مجھے بتائیں کہ ہیڈ آفس کے ساتھ یہ مطلب یہ سب کے ساتھ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو جو اصل بات یہ ہے کہ ہیڈ آفس ساتھ ہے اور اتنے معزز وکلا, یعنی ہماری حس بھی ختم ہو گئی ہے. ہمارا سینس آف ہیومر جس کو ہم کہتے ہیں نا, احساس کے ساتھ چلنا, یہ بھی ابھی دیکھیں احتجاج کرنا ہوتا ہے نا, ہماری اپنی پرسنل کسی چیز پر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے, ہم اتنا شدت سے چیخ اٹھتے ہیں, اتنی شدت سے چلا اٹھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے سب سے زیادہ ظلم ہم سے ہو رہا ہے. یہ اتنا لوگ وہاں جاتا ہے, سائل جاتے ہیں وہاں پہ, لوگ تکلیف میں جاتے ہیں وہاں پہ اپنی رپورٹ کرانے, اپنا بیان کرنے کے لیے, اپنی رپورٹ لکھوانے کے لیے, اپنی داد رسی کے لیے جاتے ہیں. تو اس میں سے جج بھی جاتے ہوں گے, کورٹ کے وکلا بھی جاتے ہوں گے, پھر یہ بیچارے عام آدمی جو اپنی داد رسی کے لیے بھی جاتا ہے. تو یہ اچھا پھر کے ایم سی کا گیٹ اور اس کا ہیڈ آفس ساتھ ہے. آپ دیکھیں بارش 3 دن ہو گئے, بارش اب تیسرا دن ہے نا آج, تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ہیڈ آفس کے ساتھ ہمارا یہ علاقہ جو ہے پانی میں اس طرح سے ڈوبا ہوا ہے. اچھا یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے نا, بات ساری وہ احساس کی جو بھائی کہہ رہے ہیں نا شرم والی بات, تو شرم ہمارے یہاں اب رہی نہیں. ہم اسٹیبلش ہو گئے ہیں کہ بے حسی کے ساتھ ہم نے جینا ہے. اچھا پھر ہم میں قدریں بھی نہیں رہی کہ ہم جو ہے نا اپنے رائٹس کے لیے لڑ سکیں. ہم نے کمپرومائزز شروع کر دی ہیں. اور دیکھیں یہ بجٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ پیورلی سچ بات یہ ہے کہ ابھی میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا, اس نے کہا یہ غریبوں کو مزید خون چوسنے کے لیے آپ ایک بک دیپاچہ آپ لکھ دیتے ہیں اور ان کو مزید ٹیکسز میں ڈال دیتے ہیں. وہ ایک کارٹون چلا ہے نا جس میں دکھایا ہے کہ ان کو جو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں وہ بڑے ریسٹ میں ہیں, وہ جو غریب آدمی ہے اس کو ٹیکسز کا بوجھ ڈال کے مزید اس کو دبایا جا رہا ہے. تو یہ مختلف چیزیں اور یہ حقائق پہ مبنی ہے. حالات یہ آ گئے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ ہوتے ہوتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے, وہ درد اس حد تک بڑھ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہی کچھ ہے کہ فیسلٹیز بالکل نہیں ہے. اگر پانی نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں چلیں جناب پیسہ تھوڑا سا یہاں وہاں سے جمع کرو اور ٹینکر دلوا دو. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو میڈیاٹک فیملی سے ٹینکر دلوا سکتی ہیں. جو نہیں دلوا سکتا وہ پانی کے بغیر بیچارہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, بجلی کے بغیر زندگی گزار رہا ہے. مطلب اس شہر کو گاؤں کا درجہ دینے پہ نہیں, گاؤں کا درجہ بھی نہیں, گاؤں کا درجہ نہیں ہے جی, گاؤں کے درجہ نہیں, گاؤں کا درجہ نہیں ہے جی. یہ آپ کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے, مسلسل کیا جا رہا ہے. چلے جناب محیط انور بھی اس کا جواب دیں گے کیونکہ ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے اور ایم کیو ایم کو سمجھا جاتا ہے کہ کراچی کی آواز ہے. کس طرح سے کراچی کی آواز ہے, کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں؟ محیط انور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محیط انور صاحب اس وقت بارش اس لحاظ سے ہوئی بھی نہیں جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, لیکن آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا ناظم آباد کا علاقہ ہو گیا, نارتھ ناظم آباد ہو گئے, یا مختلف ایریاز میں ماڈل ٹاؤن ہو گیا, پانی یا تو بھرا ہوا ہے یا جناب گڑھے پڑ گئے, باقاعدہ نیچے زمین دھس چکی ہے, پیچ ورک کا کام جو ہے وہ اس کی کلئی کھل گئی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں نا جی, ابھی تو بارش ہوئی نہیں صحیح طریقے سے, یہ تو تھوڑی سی بارش تھی. میں سمجھتا ہوں اگر یہ تیز بارش ہو گئی, جیسے میں جب ڈسٹرکٹ چیئرمین تھا اس دور میں جو جس طریقے سے بارش ہوتی تھی, تو وہ تو بہت ہی کراچی کا پورا شہر. اچھا بیسکلی بات یہ نہیں ہے کہ پانی جو جمع ہے, وجہ یہ ہے کہ روڈ تباہ ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہے, سیوریج کا نظام خراب ہے,
ہر جگہ گڈھے پڑے ہوئے. ایک یہ صرف پیپلز پارٹی صرف ایک شارع فیصل اس نے بنائی ہوئی ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کراچی ایسا ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. آپ نارتھ چلے, آپ سینٹرل کی طرف سے لے جائیں, آپ حتیٰ کہ میرا ایریا جو گلشن اقبال کا تھا, میں یہ نہیں کہتا نعمت اللہ صاحب کے دور سے لے کر کافی عرصے تک ہمارے دور کے بعد بھی تھوڑا بہتر تھا, پر یہ کنڈیشن ہم نے تو پورے, میرے کہنے کا مقصد ہے 88 سے گلشن اقبال کی نہیں دیکھی تھی, جو کہ اب یہ کنڈیشن ہے. اتنی ورس کنڈیشن ہم نے نہیں دیکھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ ساری چیزوں کو یہ بہتر نہیں کریں گے تو یہ تو اور تباہی کی طرف جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی سڑک کا نہیں ذکر کرتے, اب گڈھوں کا ذکر کرتے ہیں کہ گڈھے کے اندر وہ سڑک جو ہے ایسے بتاتے ہیں. جی کسی سے ایڈریس بھی پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ 10 گڈھے چھوڑ کر جو 11واں گڈھا آئے گا سمجھو ادھر ہمارا گھر ہے. تو یہ تو کراچی شہر کے روڈوں کی اور انفراسٹرکچر کی حالت ہے. ہر جگہ سیوریج بہ رہا ہے. صرف موحد انور صاحب, میں آپ سے خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گی, کہاں 200 ارب مانگے جا رہے تھے بجٹ آنے سے پہلے کہ جی وفاق 200 ارب دے دے, اور کہاں ابھی اے ڈی پی کے مد میں 9 ارب روپے دیے جا رہے ہیں کراچی کو خالی. یہ کیا کس طرح سے کام ہوگا؟ کٹ کٹا کے جو ملنا ہے وہ 9 ارب کے قریب ہے, اس کے علاوہ جو دوسری فنڈنگ ہے وہ الگ ہے. کیا سمجھتے ہیں کام کس طرح سے ہوگا کراچی میں؟ نہیں جی, کراچی میں 9 ارب کہہ لیں 10 ارب کہہ لیں, یہ تو ایک اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے جی. جس طریقے سے کراچی کا حشر خراب ہو رہا ہے, میں وہ ساری باتیں چھوڑ دیں جی, خراب ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے چلیں ایک طرف رکھ دیں. بھائی یہ ریونیو دے رہے ہیں نا آپ کو, یہ آپ کو جو ہے 60% 65% جو ہے وفاق میں ٹیکس پے کرتا ہے, وفاق کے خزانے میں ٹیکس پڑتا ہے. 95% جو ہے وہ سندھ حکومت کے خزانوں میں ٹیکس پے کرتے ہیں جی. اس کے بعد جا کر یہ ساری چیزیں نوکریاں اور یہ جو تنخواہیں دیتے ہیں اس کے بعد دیتے ہیں. پر آپ اس کے انفراسٹرکچر کے لیے پیسہ خرچ نہیں کر رہے. آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ کراچی شہر کے ساتھ کس چیز کی زیادتی, کس کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی شہر کب تک چلے گا؟ یہ کراچی شہر کے اندر رہنے والے, آپ ان کو اگر کوئی دیکھیں, یہ بات ہم نے جو ہے وہ ابھی جو بجٹ سیشن تھا اس میں بھی اٹھائی تھی کہ بھئی دیکھیں یہ ریڈ لائن کتنے 4 سال ہو گئے, ایک ریڈ لائن کا منصوبہ ختم نہیں ہو رہا. بجٹ اس سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے گزرتے ہیں اور ہر شخص ادھر پریشان ہے, پر کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہے, میئر شپ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے, ان کے ٹاؤن ناظم بھی ہیں, جماعت اسلامی کے بھی ٹاؤن ناظم ہے, پر بھائی کام تو کرو, کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیا آپ جماعت اسلامی کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے جماعت اسلامی جو یہ دعوے کرتی ہے کہ ان کے ٹاؤنز میں کام ہو رہے ہیں, ان کی یوسیز میں کام ہو رہے ہیں, لیکن آپ آ جائیں, میرا گلشن اقبال کا ٹاؤن لگتا ہے, ہلکا لگتا ہے, میرا بہادر آباد لگتا ہے, میرے پاس پی آئی بی کا ایریا لگتا ہے. آپ آ جائیں, اگر کام ہو رہا ہے آپ اپنی کیمرے کی نگاہ سے دکھا دیں. 1 روڈ بنا دینا, 2 روڈ بنا دینا, اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. یہی اوزیٹی جو تھی وہ بھی عالمی بینک کے تعاون سے جو بن رہے ہیں, ماڈل ٹاؤن وغیرہ میں جو عالمی بینک کے تعاون سے بن رہے ہیں وہ والے روڈ ہیں. سوری, وہ بھی کچھ ایسے روڈ ہیں جو کہ عالمی جو ادارے ہیں ان کے تعاون سے کچھ روڈز بن رہے ہیں جن کو جی وہ بھی روڈ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ ورلڈ بینک سے ایک لون لیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ نے, جو کلک کے نام سے کام کر رہے ہیں. یہ اگر روڈ بھی بن رہے ہیں وہ بن رہے ہیں, اور اس میں بھی 30-35% رشوت چلی جاتی ہے, باقی وہ ٹھیکیدار کو چلا جاتا ہے, تو 50% کام ہوتا ہے, 50% تو یہ اس میں چلا جاتا ہے جی, سسٹم کی نظر ہو جاتا ہے. اچھا, یہ سسٹم اگر اتنا خراب ہے اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے, آگے بھی کچھ رہے گی بھی, مجھے یہ بتائیں کہ جو سلسلہ ہے اس وقت, تو اگر آپ کے پاس بلدیات آتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بلدیات کسی کے پاس بھی ہے, بلدیات جب تک آپ اس کو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں کریں گے, 140A کے اختیارات نہیں دیں گے جو MKM نے سپریم کورٹ میں لگائے تھے, اور اس کا جو بعد میں جو ڈائریکشنز آئی تھی اس کے اوپر جب تک 140A کے جو اختیارات ہیں وہ UC لیول تک نہیں دیے جائیں گے, جب تک آپ کا بلدیاتی سسٹم ایسے ہی رہے گا ٹوٹا پھوٹا. ٹھیک ہے سر, آپ کا موقف آ گیا. سردار بابر عباسی صاحب, چیزیں بہت ہیں, میں پارٹیز کو دیکھ رہی ہوں, اسٹیک ہولڈرز کو دیکھ رہی ہوں, کیا کوئی نئی پارٹی کوئی جنریٹ ہوگی جو یہ تمام معاملات کو حل کرے گی؟ کس طرح سے پرابلمز ریزالو ہوں گے؟ کیا کراچی والے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو ساری ان چیزوں کا بہت زیادہ انالائز کرتا ہوں, اور مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے
کہ جتنی بھی پارٹیاں کراچی میں ہیں، MQM، پیپل پارٹی، PTI، نون لیگ کی تو چلو کوئی یہاں پہ وہ نہیں ہے، لیکن ان کو بھی شامل کریں. جماعت اسلامی بھی بر الزمان ہو کیونکہ برابر کے شریک ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی لوگوں کو راستہ دکھانے کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کے اندر ایک جو مافیا بیٹھا ہے، جو یہ مافیا سارا پیسہ غائب کر دیتا ہے. آپ اربوں کی بات کرتے ہیں، میں تو 9 ارب کیا 9 ارب، میں تو مجھے تو جو ہے نا اس وقت 2 ارب لگتا ہوا شہر میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ 2 ارب پورے شہر میں لگتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیں جب پیسے لگتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتے ہیں. پھر ہماری بڑی بدقسمت یہ ہے کہ یا کراچی کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ کوئی خراب پیسہ ہے، یا ان کی قسمت ہی ایسی ہے کہ وہ ان کے پیسوں سے ایک چھوٹی سی روڈ بنتی ہے اور وہ پہلی چھوٹی سی بارش میں تباہ برباد ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک تمام پارٹیوں، دیکھیں اس سے پارٹیوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، پارٹیوں کے اندر بھی احتساب ہونا چاہیے کہ جو مافیاز ہیں، جو پارٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں ٹھیکے کی مت میں، وہ پیسہ لے کے سارا کھا مطلب جاتے ہر ہیں. کوئی ذمہ دار نہیں، جیسے میں انڈائریکٹلی پارٹ میں کہا کسی ایک شخص کو آپ نہیں کہہ سکتے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں تمام، میں اب کسی آپ اکیلا پیپل پارٹی کو نہیں کہہ سکتے یا دوسری کو MQM کو نہیں کہہ سکتے، سب کو نہیں، لیکن جب تک ان کے اندر ایک مافیاز ہوتا ہے، یہ ٹھیکیداری سسٹم جو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کیا ہے، کس طرح کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی انجینئر کوئی اچھے ہیں کام کرنے والے. یہاں تو ایسے انجینئر ہیں کہ یہاں سے آگے چل کے نالا بند کر دیں گے، وہ جب بارش ہوگی تو پھر ہمیں آپ اور ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ یار یہاں سے تو پانی تو نہیں کہیں جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے دیکھیں آنےسٹ لوگ ہونے چاہیے. ضروری ہے آپ اتنا کھائیں جو آپ سر یہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، میں بات کو کہیں اور طرف لے جا رہا ہوں. جب مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن میں وفاقی حکومت سمیت تمام اہم لوگوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب آپ اپنا وزیر داخلہ، جب آپ دیکھیں نہیں میں آپ کو ایک بڑی کام کی، جب آپ آپ کا جو وزیر خزانہ ہے، جب اس کو ہی آپ باہر امریکہ سے انگلینڈ سے ڈھونڈ کے لگائیں گے، زبردستی لا کر میری قوم کے اندر مسلط کریں گے، تو وہ تو ڈالر کے حساب سے آپ کو بنا کے برباد کر دے گا ساری چیزیں. کیا ان سیاسی پارٹیوں کو تھوڑا سا اپنے اندر یہ نہیں آتا کہ کیا ہمارے پاس پاکستان میں لوگ نہیں ہیں جو اس عوام میں رہے، جو روز دیکھے، جس کو آلو سبزی کا پتہ چلے کہ کیا ریٹ ہے؟ اگر آپ ڈالروں والے لوگوں کو لائیں گے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی دن بدن بدتر حالات ہوتی جائیں گی. آپ بھول جائیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر میرے بھائی نے بات کی، میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں MNA MPAs یا ان کے مشیروں کو یا بیوروکریسی کو یا بڑے لوگوں کو جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے، وہاں ہر چیز سستی منٹوں میں ہو جاتی ہے. اب کہ دیکھیں اس بجٹ میں جو لینڈ کروزر گاڑیاں ہیں وہ 50 سے 60 لاکھ روپے سستی ہو رہی. کیوں؟ کہ وہ وڈیرے استعمال کرتے ہیں، بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں، اسمبلیز کے ممبر استعمال کرتے ہیں. عام آدمی جو ہے نا، غریب آدمی جو ہے نا، وہ آلٹو استعمال کرتا ہے یا کرولا استعمال کرتا ہے، جو اس کا ریٹ بڑھایا جا رہا ہے. جب تک دیکھیں فیکٹ بات یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ یہ کہتی ہیں نا ہم مایوس نہیں ہیں، وقت ضرور آئے گا. چلے میں یہ بریک کے بعد پوچھتی ہوں کہ لوگ کہاں سے کون جنریٹ ہو رہے ہیں اور کیا ان کے پاس بھی کوئی آپشن ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اشرف احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں. اشرف احمد صاحب، اس وقت کافی بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جناب کراچی اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے. معاشی طور پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ واقعی اس کا ریونیو اس حد تک ہے کہ الگ سے وفاق کو چاہیے کہ اس کے اوپر خاص طور پہ توجہ دے؟ دیکھیں کراچی جو ہے دنیا کے چند بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے اور انٹرنیشنلی یہ شہر کسی وقت ہمارے لیے فخر کا باعث ہوتا تھا. ہم کہیں جاتے تھے تو ہم کہتے تھے ہم کراچی سے آئے ہیں. کسی بھی ملک میں چلے جاؤ تو کراچی کا باشندہ فخر سے اپنا کراچی شہر کی نمائندگی کر رہا ہوتا تھا. اب آپ کے پاس تو کسی وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرق وسطیٰ سے بھی لوگ آتے تھے گھومنے کے لیے، وزٹ کے لیے. 60 60 70s کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ جو پوزیشن ہے نا، دنیا میں جتنے ملک ہیں جو اپنے شہروں کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے ہیں، فیسیلیٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا امیج کیا ہے، ہم اپنا امیج کیا دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم برے سے بری پوزیشن میں ہم جا رہے ہیں. اور اسپیشلی کراچی انٹرنیشنل شہر ہونے کی وجہ ایک تو یہ کہ آپ کی بندرگاہ ہے، پھر دنیا جہاں کے معاملات پروڈکشن کے حوالے سے، آپ کی کمیونیکیشن کے حوالے سے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اس شہر کے ساتھ وابستہ ہیں. تو آپ نے اس کی شکل ایسی بگاڑ دی ہے کہ آپ دنیا کے ورسٹ 4th نمبر پہ شہر آ گیا ہے کراچی. اچھا کیوں آ گیا، کیسے آ گیا ہے؟ یہ سب جتنے بھی ذمہ دار ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک، اس میں سب اس کے ذمہ دار ہیں. کیوں ذمہ دار ہیں؟ کہ انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، نگلیکٹ کیا ہے.
اور نگلیکٹ کرنے کی وجہ سے ہم شہری سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. دیکھیں معاشی طور پہ اس کراچی میں کسی وقت لوگ آتے تھے نا تو زرخیز ہو کے جاتے تھے, روزگار لوگوں کو اچھا ملتا تھا, پنجاب سے آتا تھا, اندرون سندھ سے آتا تھا, دوسرے اچھا اب آتا ہے نا تو وہ آپ کی روٹی کھانے کے لیے آتا ہے. جو آپ کے یہ جو بنے ہوئے نا پتھارے, وہ جو ویلفیئر چل رہے ہیں یا جو بھی چل رہے ہیں, میں کسی کو تنقید کی نظر سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. وہ جو سارا دن وہ سوتے ہیں, شام کو یہ کھاتے ہیں اور واپس اپنے دنیا جہاں کے آ جاتے ہیں معاملے. اچھا آپ جو بات اب کرتے ہیں کہ شہر کو کیسے بنانا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے, اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو اس پاکستان اس کراچی کے شہر سے محبت کرتے ہیں, لیکن وہ لائیں گے کہاں سے؟ یہ پتھر کون اٹھائے گا, کون اس کو سیکھے گا؟ بات ساری آ جاتی ہے. اب بات کیا ہے کہ ہم نے مجموعی طور پہ ہر آدمی اپنے اپنے حصے کی کرپشن کر رہا ہے, جس کو جہاں موقع ملتا ہے. کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, میں ہر سٹیزن کی بات کر رہا ہوں. میری انکروچمنٹ میرے گھر سے شروع ہو جاتی ہے, میں 2 فٹ آگے نکل آتا ہوں. میری انکروچمنٹ یہ شروع ہو جاتی ہے کہ روڈ پہ میرا رائٹ جو ہے, رائٹ سیدھے ہاتھ پہ جانا ہے, میں الٹے ہاتھ پہ کھڑا ہو کے روڈ روک دیتا ہوں. میں خود سیلف اگر اپنے آپ کو صحیح کروں گا تو میرا رائٹ بھی بن جائے گا, میں اس دوسرے آدمی کا پوچھنے کا بھی حق رکھتا ہوں. بہت اچھی بات. لیکن ہم کیونکہ سب مجموعی طور پہ کسی نہ کسی طرح اس شہر کو لوٹ رہے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے, اچھا جب ہم پہ پڑتی ہے نا قیامت تو ہم سب زیادہ چیخ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ انوسنٹ آدمی, غریب آدمی جس کا کوئی قصور نہیں, وہ بری طرح سے دن بہ دن وہ وسط میں وسط ہوتا جا رہا ہے. متوسط طبقے کا آدمی اب غربت کی نیچے آ گیا ہے. وہ بلکہ میں آپ کو یہ کہوں, اگر آپ کا بچی گھر سے باہر نکل رہے ہوں تو دل میں کھٹکا ہی رہتا ہے. بائک چلانے والے لڑکوں کا جو ہے وہ پرسان حال کچھ نہیں ہے کہ برا حال ہے. بچیاں باہر جاتی ہیں تو ڈکیتیوں کا خطرہ ہوتا ہے. مطلب ایک چھوٹی چھوٹی جو فیکٹرز ہیں وہ آپ دیکھیں اس شہر کے حوالے سے. آپ اس شہر میں رہتے ہیں, صبح جب شام کو گھر پہنچتے ہیں تو آپ کے والدین, آپ کے گھر کے لوگ شکر ادا کرتے ہیں اور آپ سے فون پہ ہر 1 گھنٹے بعد آپ سے کمیونیکیٹ ہوتے ہیں. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف بچے یا بڑے یا بزرگ, بات یہ کہ کبھی بھی کسی جگہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اور عجیب سی صورتحال ہوتی ہے, بڑی مزہ خیز بات ہوتی ہے کہ اچھا بھلا آدمی جو ہے مشکل میں پڑ گیا ہے. وہ فورسز چاہے وہ آپ کی پولیس کی شکل میں ہو, چاہے وہ لٹوروں کی شکل میں ہو, یا یہ ان سین جو یہ آپ کے حادثات ہوتے ہیں اس شکل میں ہو. اچھا کہیں نہ کہیں کوئی ہو جاتا ہے اور پھر جو ہمارا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو ایک سہم جاتی ہے پبلک بری طرح سے. اور سچ بات ہے, احساس دلانے کے لیے ایک ذریعہ تو ہے, لیکن مجموعی طور پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ ہم لوگ خود سے سدھرنا ہوگا. دیکھیں میں نے ابھی جو بات کی نا وکیلوں والی بات, وہ ابھی یہ چلے جاتے اپنا سارا کام چھوڑ کے. کہاں چلے جاتے؟ میئر کے پاس چلے جاتے, ذمہ داران کے پاس چلے جاتے کہ بھئی یہ کیا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں اپنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا, کہیں کسی پولیس والا کوئی چالان کر دیتا ہے, جائز یا ناجائز کی بات میں نہیں کر رہا, تو یہ سب اپنی بات کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے آدمی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ اتنی بڑی زیادتی, آپ کی سیشن کورٹ آپ کی اتنی بڑی, آپ کراچی کا سب سے زیادہ جو ہے آپ کا سارے کیسز وہیں جاتے ہیں, فرسٹ کیسز سارے وہیں جاتے ہیں. اور اچھا بارش بھی کچھ نہیں ہوئی اور اتنا گندا پانی. اچھا ابھی میں آپ کو جو اصل بات جو مجھے تھوڑا سا دکھ اس بات کا ہے کہ کسی کو احساس نہیں ہے, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. یہ آپ چل رہے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کھڈا آتا ہے اور آپ کے سارے کپڑے, یا بیچارہ ایک بزرگ ہے وہ موٹر سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے, پیچھے سے کار والا اس کو رش میں, کیونکہ اس کا کھڈا اس کو بھی پتہ نہیں کہ وہ جو جمپ یا کار والے کو بھی نہیں پتا کہ جی آگے جو ہے وہ. اب یہ بڑی عجیب. اچھا پھر آپ بتاؤں کیا بیماریاں ہیں یہ آپ کی کمر کی, آپ کی نفسیاتی بڑبڑانے لگتا آدمی بری طرح سے, ہاں یہ بہت ساری چیزیں انسین سی جو ہے ہماری بیماریوں میں اضافہ زندگی میں شامل ہو رہی ہیں اور ایک عام آدمی افیکٹ ہو رہا ہے. بابر عباسی صاحب, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ بیچ میں رہ گیا ہے, پھر پوچھنا چاہوں گی, کہاں سے آئیں گے نئے لوگ, کس طرح سے چیزیں بہتر ہوں گی؟ سیوک سینس, جیسا بھی اشرف صاحب نے کہا کہ ہمارا سیوک سینس بھی ختم ہو چکا ہے اور اس کو بھی, اخلاقیات کو بھی واپس لانے کی ضرورت ہے. میں آپ سے اسپیسیفک پوچھوں, پروگرام اپنے آخری مراحل پہ, نئے لوگ آئیں گے, کس طرح سے چیزیں ہوں گی, کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں جی, نئے لوگ سب سے پہلے جو دیکھیں ایگزیکٹ بات یہ ہے کہ میں اپنی بات کروں کہ میں جب 50s میں پوچھتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے اقربات کو, اپنے لوگوں کو سیٹ کروں, ان کو میں بتاؤں کہ بھائی آپ نے اب یہ کام کرنا ہے.
ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ دیکھیں سیاست میں میرا نوجوان کیوں اس سیاست سے تنگ ہے، کیوں یہاں سے تنگ ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے نا وہ میرے خیال میں آخری ہمت تک اس کی ٹانگیں بھی لٹکتی رہتی ہیں قبر میں، تب بھی وہ اپنی سیٹ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا. تو میرا نوجوان اس کے ہر وقت اس کے پیچھے لگے وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. دیکھیں میرے خیال میں ہمیں نوجوانوں کو بالکل پاورفل کرنا پڑے گا، ان کے اختیارات ان کو دینے پڑیں گے، ان کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا ملک یہ بڑا خوبصورت ملک ہے، یہ آپ کا ملک ہے. اس کی سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وقت دور نہیں ہے، میں مایوس بالکل بھی نہیں ہوں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ نوجوان یوتھ پاکستان کی طرح جمع ہوں، نکلیں اور انشاءاللہ جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، جن کے ہاتھوں میں جو ہے نا مثلا ہر طرح کی انجینئرز لوگ ہیں جو ہیں، وہ اس پاکستان کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ ہم محنت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں جو اپنے آپ کو بالکل ریٹائرڈ لائف میں، ان کو رضاکارانہ طور پہ چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں ایک بات میں بڑی کلیئر کر لوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوتھ آگے آئے اور پڑھے لکھے لوگ آئیں اور محب وطن لوگ آئیں، یہ نہ کہ وہ آ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرنے شروع کریں. لیکن ایک میسج میں آخری آپ کے یہاں دینا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی چند دن کی ہے. وہاں صرف ایک کمرہ ہوگا 2.5x6 کا، جہاں وکیل ساتھ نہیں جائے گا. اتنا کھاؤ جو وہاں میرے رب کو حساب دے لو. اس لوگوں کو ترسا دیا آپ نے، مار دیا سفید پش لوگوں کا پیسہ کھا کے، آپ نہیں ادا کر پاؤ گے، قیامت تک نہیں ادا کر پاؤ گے. آج بھی وقت ہے سمجھ جائیں بس. اچھا میں میرٹ کی بات کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں جو پرنسپل ایک ہی ہے سب سے زیادہ قابل قبول، جو حقدار ہے اس کو حق ملنا چاہیے. بالکل. یہ پرنسپلز اب جب ہم منانے لگ جائیں گے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے بغیر کسی مطلب پریفرنس کے کہ بھائی یہ میرا ہے، یہ میری پارٹی کا ہے، یہ اس کی لائلٹی میرے ساتھ ہے، اس چیز سے ہٹ کے صرف ایک بات ہے کہ میرٹ کی بنیاد پہ لوگوں کو آگے بڑھاؤ، تو قطعی طور پہ معاملات اچھے ہونے شروع، کیونکہ انصاف ہے نا. حق کو حقدار ملنا شروع ہو جائے گا تو برکتیں شروع ہو جائیں گی، معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. پہل کرے کوئی ایک ایسا آدمی جو اس کا ذمہ دار ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو اس معاملات کو دیکھتا ہے، چاہے وہ فوج کی طرف سے ہو، چاہے وہ ججوں کی طرف سے ہو، یا یہ سیاستدانوں کی طرف سے ہو، جس نے یہ کام کر دیا. اپنا کام کر رہے ہیں کراچی میں کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا سر کراچی میں گداگروں کے حوالے سے باقاعدہ آرڈر جاری ہونے کے باوجود بھی رات کے وقت بھی گداگر جو ہے وہ آپ کو سگنل دیکھیں میں آپ کو یہ بات دوسری طرف آ جاتا ہوں. دیکھیں ہیروئن ہے نا آپ کا، آپ کو مجھے نظر آتا ہے، وہ جو جس کی ذمہ داری ہے اس کو کیوں نظر نہیں آتا. میں بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ آرڈرز پاس ہو چکے تھے کہ گداگروں کے خلاف، لیکن وہ آج تک نہیں گئے. نہیں وہ کوئی آپ دیکھیں وہ جیلیں بھر جائیں گے نا، ان کو کہاں کھلائیں گے، کہاں آئیں گے وہ، ان سے ان کو پیسے تھوڑی ملنے ہیں. بھائی ابھی میں آپ کو پھر بات ہم کہیں سے اصل ہم جو ہے نا کرپشن ہمیں جہاں ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلنا ہے پیسہ، لائنیں توڑ دو پانی کی، ٹینکر چلنے شروع ہو جائیں گے. آپ جو ڈکیتیوں کو حوصلہ افزائی کرو تو آپ کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، آپ کرپشن کرو تو آپ کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے بارے نیارے ہو جائیں گے. بہرحال کافی تلخ صورتحال ہے. بہت شکریہ اشرف میمن صاحب، سردار بابر عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، معید انور صاحب، توفیق صدیقی صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ چھوٹے یونٹس کی بات کی جاتی ہے اور ہم یہاں پہ بلدیات کی بات کرتے ہیں اور بلدیات کے بعد یوسیز کی بات کرتے ہیں، ٹاؤنز الگ چیز ہیں. اگر یوسی چھوٹی سی ہے اور چھوٹی سی یوسی ایک یونٹ پہ صرف ایک کام کیا جائے اور اس کے بعد جو برابر بھی دوسری اس کے ساتھ ملحقہ یوسی ہے ان کو کنیکٹ کر کے چیزیں کی جائیں گی تو پلاننگ ہوتی چلی جائے گی. پرابلم یہ ہے کہ کراچی اب کچھ ارب روپے میں صحیح نہیں ہونے والا. وہ اگر کہا جا رہا تھا نا کہ جی زیادہ پیسے اور زیادہ پیسے دینے کے بعد اس کو ٹھیک کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے چیزیں ٹھیک ہوں، لیکن فنڈ آنے کے بعد بھی یہ کیا گارنٹی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور چیزیں ٹھیک طرح سے استعمال ہوں گی. آج جو امپورٹنٹ چیزیں جو سامنے اس میں ایک جملہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جناب جب فنڈنگ دی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے. اور ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ جو پیسہ دیا جا چکا ہے ان اداروں کو پکڑ کے یہ کہا جائے، ان لوگوں کو، ان ٹھیکیداروں سے پوچھا جائے کہ مٹیریل کون سا استعمال کیا تھا تم نے جو ایک تھوڑی سی بارش میں بھی بہہ گیا. ان لوگوں کو بھی پوچھنے کی ضرورت ہے. جو ایس ایس جی سی کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے کراچی میں، ہم نو ڈاؤٹ کہ اچھا کام ہونے جا رہا ہے، جو بہت پرانے وقتوں سے نہیں ہو پا رہا تھا وہ ہونے جا رہا ہے، لیکن مونسون کے دوران ہی ہونا کیوں ضروری تھا؟ کیا پتہ نہیں تھا کہ اس دفعہ مونسون کس طرح سے برسے گا؟ میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.